अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 157 और 158 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 157। इस आयत में क्या कहा जा रहा है? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमतुन। ऐसे लोगों पर अपने रब की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। ऐसे लोगों पर अपने रब की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। ऐसे लोगों की अल्लाह तारीफ करता है। कैसे लोगों की? अपने फरिश्तों के बीच में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, सल्ली अला का जो मतलब है यहाँ पे सल्ली अला का मतलब होता है तारीफ करना, यानी कि सलावातुन। वहाँ के जो है ना, वहाँ कहाँ पर मलाइका में, यानी कि ऐसे साबरीन की अल्लाह तारीफ करता है और उन्हें रहमतों से नवाजता है। अल्लाह की जो है ना मर्जी होती है, उन पर जो है ना बख्शिश होती है, उन पर बख्शिश होती है, मेहरबानी होती है ना। और फिर उसके बाद है वाउलाइका हुमुल मुहतदून हुमुल मुहतदून, और यही लोग दरअसल हिदायत पाने वाले हैं। यानी सब्र का अजर और मर्तबा आखिरत में तो है ही, लेकिन उससे पहले दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें आती हैं, हिदायत आती हैं, नसीब होती हैं। और अल्लाह ताला आसमानों पर ऐसे बंदों की तारीफ फरमाते हैं फरिश्तों के बीच में कि देखो ये मेरा बंदा है, किस कदर सब्र करने वाला है, किस कदर सब्र करने वाला है। और ये कब आता है? जब इंसान मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है। फौरन अजर लिखा जाता है। हमने पिछले आयत में पढ़ा था ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई परेशानी, यानी कि लाइट भी चली जाए तो हमें फौरन, अगर उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोल देंगे तो क्या होगा कि फिर अजर, फौरन उसका अजर लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तो है ना, सब बातें फजूल करके फिर हम अगर सब्र करें, सारी बातें कर दे, सारे रोना पिटना गा दे कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये वो जो भी हम जो है नानाब शनाब बकते हैं, अगर वो हम सब कर लिया, इनसे कह दिया, उनसे कह दिया, जो मिला उनसे हम शिकायतें करने लगे, तो फिर क्या होता है? फिर उसके बाद सब्र नहीं, उसको फिर सब्र नहीं बोलेंगे। और फिर उसके बाद सब्र, हम सोचते हैं हम चलो अब हम सब्र करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। ऑन द स्पॉट सब्र आना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर या मतलब खामोश हो जाओ, या तो कुछ भी मत बोलो, खामोश हो जाओ। वो ऑन द स्पॉट जो है ना सब्र आता है। अगर ये दुआ पढ़ लेंगे तो ऑन द स्पॉट आपको अजर भी मिल जाएगा उसका। ठीक है ना। उसके लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि हमसे और जो है ना मुसीबत पर ही छोटी छोटी तकलीफों पर भी हम क्या करते हैं, हत्ता के जो है ना, जैसे हमने पिछली आयतों में पढ़ा था ना कि एक मतलब जैसे चिराग बुझ गया था तो ये दुआ पढ़ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि इसमें भी, तो कहे हाँ ये भी, और उस पर भी अल्लाह ताला अजर देता है। यानी कि वक्ती तौर पर कोई परेशानी हो, कोई चीज गुम जाए, या फिर कोई भी दुख देने वाली चीज हो तो जो है ना वाबिला करने के बजाय इंसान फौरन अल्लाह को जो है ना याद करे, यानी कि दुआ पढ़ ले। और ये जो बात है ना, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, उर्दू में ये जो है ना निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। यानी कि सलवाती यानी कि सुनाना, उर्दू में क्या है? उर्दू में ये निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में सलवातुन के मायने रहमत होती है, और जो है ना और तरफ के लिए भी जो है ना, और तारीफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे लोगों पर रब की रहमतें हैं, और वो क्या है? पहला क्या है कि दुनिया में जब हमसे अल्लाह राजी होता है तो उसके दुनिया में भी इनामात मिलने लगते हैं, और माले आला पर, यानी कि जो है ना
مالے اعلیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو، جو ہے نا بلند پائے لوگ ہیں، ان کی مجلس، تو وہاں پر ان کی تعریف ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے، رحمت جو ہے نا رحمتن اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے، وجہ سے یہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں جیسے پڑھا تھا نا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہاں بھی جو ہے نا تکلیف آنے پر جب لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر بھی ایک عبادت ہے، صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں۔ جو ہے نا بے صبری سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا صابرین محبت جو ہے نا محتدین ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ ہدایت پانے والے۔ اور صبر کی ایک اور مثال ہے، آیت نمبر اب ہم 158 میں دیکھیں گے۔ اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی کہ بے شک صبر جو ہے نا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ دو جو ہے نا پہاڑیاں ہیں مکہ میں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی جو ہے نا مشرق کی جانب، ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ کے طواف کے علاوہ صحیح نہ کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح کرو، بے شک اللہ نے تم پر صحیح کو لکھ دیا ہے، یعنی کہ فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہے نا یہ بخاری کی جو ہے نا حدیث ہے کہ اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کرے، جو ہے نا طواف نہ کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ طواف نہ کرے تو کیا فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے گا۔ اب آگے ہے کیا؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی کہ 7 چکر لگائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو صحیح لازم ہے، یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ گناہ کی بات نہیں ہے، جو ہے نا کوئی حرج نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہے نا دور جاہلیت میں جو ہے نا ان 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے جو ہے نا 2 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان بتوں کا جو ہے نا طواف کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کو کیا اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے نا دور جاہلیت کی یاد جو ہے نا یادگار ہے، اور ان بتوں کے ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح کرنا درست نہ ہو، تو وہ ان باتوں کی وجہ سے صحیح سے اعتراض کرنے لگے، اور ان کے دل جو ہے نا ایک حرج ہوا، ان کے دل میں ایک حرج ہوا، یعنی کہ حرج یعنی کہ تنگی کو کہتے ہیں، حرج تنگی کو کہتے ہیں۔ تو اس پر یہ جو ہے نا کلیئریفائی کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کے یادگار نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس جو ہے نا اس عمل کی شروعات تو پہلے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ جو ہے نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لے کر لا کے آباد کیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کی کنیز تھی، ٹھیک نا۔ حضرت حاجرہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی نا، اور حضرت سارہ کون تھی؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو کنیز تھی، ان کی لونڈی تھی۔ تو سارہ جو ہے نا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جو ہجرت کی تھی، جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے ان سے شادی کر لی، جو ہے نا ان سے شادی کی تھی، اور شادی کرنے کے بعد بہت عرصے تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو یہ لوگ جو ہے نا حرم میں رہتے تھے۔ تو حرم ایک علاقہ ہے، حران میں رہتے تھے، حران ایک علاقہ ہے۔ تو جو ہے نا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ باؤنڈری
क्या बाउंड्री पर है, यानी कि सीरिया और जो है ना तुर्की के दो हर्रान में, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे तक रहे और वहाँ उन्होंने दीन की दावत दी और लोग नहीं माने तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी आखिर मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से निकले। तो वहाँ से वो निकल कर इजिप्ट की तरफ चले। तो इजिप्ट का जो है ना बादशाह था, बहुत जालिम था। जब उसे पता चला कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रहा है, और हजरत सारा के बारे में रवायत में आता है कि वो दुनिया खूबसूरत तरीन औरत थी सिवाय हजरत हवा के, तो उनकी ब्यूटी जो है ना सबसे ज़्यादा थी। फिर उनके बाद हजरत सारा जो है ना की, और सारा का जो है ना प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि सारा यानी कि सिंदरारा यानी कि खुश करने वाली, एक तरह से इसका जो मीनिंग है खुश करने वाली। तो उस बादशाह ने ये चाहा कि वो ज़बरदस्ती जो है ना ले, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और उसने जो है ना सिपाही भेजकर उनको जबरन उठाकर ले आए। उस बादशाह को क्या होगी, सारा जो है ना पसंद आ गई। तो इतने में हज़रत सारा ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, और पीछे क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे थे कि तो ज्यों ही जालिम बादशाह ने हज़रत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ वहीं जो है ना शल हो गया, उनका हाथ वहीं पे शील हो गया, और उसने रोना धोना कर दिया कि उसने माफ़ी मांगी और कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं ठीक हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर उसने 3 मरतबा ये अटेम्प्ट किया। फिर उसने कहा कि ये जो है ना ये मामूली औरत नहीं है, और उनको खुश करने के लिए उनको कुछ जेवरात भी दिए और साथ एक कनीज भी दी। ये कनीज जो है ना, ये कनीज कौन थी, हाजरा थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा जो है ना को लेकर फिलिस्तीन आए, और हाजरा जो है ना बीमार थी और सारा की कनीज के तौर पर रहती थी। जब उन्होंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, और उनको जो है ना इस बात की फिक्र है कि उनके जो है ना उनके बाद दीन का जो है ना पैगाम कोई आम करने वाला हो तो हज़रत सारा ने अपनी खुशी से हज़रत हाजरा को उनके खिदमत में पेश की और आगे इससे निकाह कर ले, ताकि आप इससे निकाह कर ले, ताकि अपनी औलाद को ताकि अपनी औलाद हो। जब निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे दिया, बेटा पैदा हुआ। अब ये था कि जो है ना जेलसी होती है ना, कि कितनी भी खुशी से कोई कुर्बानी करे, जो इंसान के अपने फितरी जो है ना फितरी जज्बात होते हैं, वो तो है ये सिर्फ वहाँ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना अजवाज मतहरात थी, उनके दरमियान भी जो है ना बाहम कुछ ना कुछ जो है ना चलता रहता था, क्योंकि कोई कितना भी नेक हो, बड़ा हो, लेकिन इंसानी जज्बात भर जाते हैं। तो और जो है ना और आपस और जो है ना अप्स और डाउन जिंदगी में आते रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो ही इस्माइल इस्लाम थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि हज़रत हाजरा और इस्माइल को जो है ना यहाँ से लेकर और जगह पर जाकर आबाद कर दे। तो मक्का में उन्होंने जो है ना उन दोनों को ले आए हाँ, जो है ना थोड़ी सी जो है ना खजूरें और पानी साथ लाए, और उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन दोनों को छोड़कर वापस चल गए। तो जब वो जा रहे थे तो हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहाँ कहाँ छोड़ रहे हैं। वो खामोश रहे, फिर आगे गए। तो फिर हजरत हाजरा पीछे आई, कहा कहाँ छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर खुद ही बोल के ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने क्या बोला कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि उनको पता है था कि जो है ना मेरे शौहर अल्लाह के हुक्म के आगे कोई जो है ना दूसरी बात नहीं देखते, कि किसी भी कुर्बानी से जो है ना गुरेज नहीं करते। तो वो जब वहाँ से जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो कभी हमें ज़ाया नहीं करेगा, उनका भी देखिए ईमान कैसा था, अगर आप अल्लाह की खातिर निकल रहे हैं तो हमें ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह हमारा जो है ना
نا ہمارا ضرور بندوبست کرے گا. کھانا پانی جو ہے نا ختم ہوا. جب وہ ختم جو کھجور اور پانی دے کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ہاجرہ پریشان ہوئی کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا پیاس سے بلک رہے تھے, رو رہے تھے. تو پانی کی تلاش میں وہ پہلے صفا کی طرف گئیں اور پہاڑی پر چڑھ کے آسمان دیکھا کہ لیکن اور پانی ہو تو وہاں سے کیا ہے بچے کے لیے پانی لے آؤں. تو جو ہے نا دوسری پہاڑی پر مروہ کی طرف گئی, مطلب جا کے چڑھی اور دیکھا وہاں بھی کوئی پانی نہیں تھا. بہرحال کبھی صفا پر چڑھتی تو کبھی مروہ پر وہ لوگ جو ہے نا وہ لگی رہی کہ بچے کے لیے پانی لائیں, اور بچے کی چیخ پکار سن رہی تھی. تھوڑی دیر ہوئی تو بچے کی جو ہے نا چیخ پکار بند ہو گئی. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شاید کچھ ہو گیا اس کو تو تیزی سے بچے کی طرف دوڑی. وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پانی تھا. تو جو ہے نا پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ٹپ ماری. جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنے پر سے, ان کے 700 پر ہوتے ہیں, انہوں نے ایک صرف ٹپ ماری تو وہاں جو ہے نا وہاں پہ کیا ہے زمین پر, اور پانی وہاں سے جو ہے نکل آیا. تو حجرہ نے پانی کو روکا اور کہا زمزم, یعنی کہ رک جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ماں ہے حجرہ, اس کو نہ روکتی تو یہاں پانی کا جو ہے اگر حاجرہ اگر زمزم یعنی کہ رکنے کو نہ بولتی نا تو وہاں پورا سیلاب ہو جاتا, یعنی کہ وہاں دریا چلتا. تو انہوں نے جب اس کو روکا تو وہ اسی جگہ رک گیا اور کنویں کی جو ہے نا شکل اس کی اختیار کی. تو یہ جو حاجرہ کا اللہ کی جو ہے نا رضا پر راضی ہونا تھا, اور اپنے شوہر کے جو ہے نا ساتھ ایک ہنس کے معاملہ کرنا اور اس قربانی کے لیے تیار ہونا, اور جو بغیر کسی شکوہ شکایت کے اپنا کام کرتے چلے جانا. کیونکہ پیچھے آزمائش کی بات ہوئی تھی تو یہاں آزمائش کی مثال سامنے آئی, اور آزمائش پر صبر کرنے کا عملی رحمتیں جو آتی ہیں, یعنی کہ جو صبر کرنے کا وعدہ جو کیا ہے ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی اور نوازشیں ہوں گی, اس کا عملی نمونہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے. تو دیکھو کس طرح اللہ نے اس خاتون کی بھاگ دوڑ کو قبول کیا اور اس کے سفر کو, کیونکہ جو ہے نا شوہر کے بغیر رہنا, مطلب نان نفقہ کے بغیر رہنا, بالکل ایک جو ہے نا ویرانے میں رہنے کو قبول کر لینا صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہو جاؤں. تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو قبول کر لیا, اور جہاں وہ چھوڑی تھی انہیں کیا کہا گیا, شاعر. یہاں پہ ہے نا اس آیت میں شاعر اللہ, یعنی کہ نشانیاں بنا دی گئی. تو اللہ نے اس کو اپنی جو ہے نا نشانیاں قرار دیا, یعنی کہ ان کو پسندیدہ مقامات قرار دیا. حالانکہ وہ کیا تھا ایک عورت کی دوڑ تھی, اور ہماری دوڑیں کیسی ہوتی ہیں, صرف دنیا کے لیے, دین کے لیے نہیں, اللہ کے خاطر نہیں ہوتی ہماری دوڑیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, وہ اللہ کے حکم پر صبر اور شکر کے ساتھ بغیر کسی آرگیومنٹ کے, بغیر کسی حجت بازی کے, اور بغیر کسی ایسی تکلیف دہ بات کے ساری چیز کو کیا تسلیم کیا, قبول کیا, تسلیم خم کیا. تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, وہ خانہ کعبہ, اور وہ جو ہے نا خانہ کعبہ اللہ کی نشانی قرار پایا, تو بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت حجرہ کی دوڑ کی وجہ سے جو ہے نا پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا. فرمایا ان صفا و مروہ من شعائر اللہ, یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, فی فمن حج بیت. یہاں پہ آگے کی آیت میں کیا ہے, یہاں کے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, اس آیت میں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ طواف کرے, کیونکہ یہ پہاڑیاں, یہ صفا اور یہ جو ہے نا صاف اور نائلہ کے لیے نہیں, جو دوسرے جو ہے نا جو دوسرے
جاہلیت کے بات تھی، جو دوسری جاہلیت کی بات تھی جو ان پر جو ہے نا رکھے گئے تھے. تو حاجرہ کے اس عمل کی جو ہے نا یادگار ہے. وہ حاجرہ علیہ السلام جو صفا سے مروہ پانی کے لیے بچے کے پانی کی پلانے کے لیے دوڑ رہی تھی، اس کو کیا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنی نشانیاں بتا دی. تو ومن تطوع، یہاں پہ نا یہاں پہ بتایا ہے نا ومن تطوع خیرن، پھر یہاں پہ کیا بتایا؟ خیرن، ومن تطوع خیرن، یعنی جو خوشی سے نہیں کرے، اپنے دل کے خوشی سے کوئی اللہ کی اطاعت کرے، یعنی جو خوشی سے نیکی کرے، جو خوشی سے نیکی کرے، دل کی خوشی سے کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو کیا ہے پھر اس کو کیا بتایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کسی کی نیکی کا جو ہے نا اکنالج کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہو اور بندوں کی طرف سے ہو تو پھر کیا ہے؟ بندوں کی نعمت کا اقرار کرنا اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قدردانی کی بات جو ہے نا بعد کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک نیکی کا اجر جو ہے نا 10 گنا تو ہم جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ازکن دیتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی 710 گنا تو لکھا ہے لیکن ابھی 700 گنا بھی جو ہے نا دے دیتے ہیں. تو بعض اوقات اس نیکی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں کہ آنے والی جو ہے نا نسلیں اس پر یاد تازہ کرتی رہیں، ان پر کیا ہے؟ یاد تازہ کرتی رہو. اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کس کے دل میں ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوشش سے کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اس کے تو جو ہے نا دلوں کا تقوی میں سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے. تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، کہ ان جگہوں کو جو ہے نا آباد کرنا، ان جگہوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا، ان سب جو ہے نا نشانیوں کا احترام ہے. اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کے اللہ کی یاد دلاتی ہے نا. قرآن پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا یہ ہیں، کیا احکام ہیں. پھر اذان سنتے ہیں تو پھر ہمیں نماز کی یاد آتی ہے نا. جب اذان سنتے ہیں تو ہمیں پھر جو ہے نا کلک ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی. پھر نماز، ان سب چیزوں کا جو ہے نا ادب اور احترام لازم ہے. تو جو ہے نا افسوس سے جو ہے نا کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو مادی طبقی ہو تو کیا ریلیجن، دین، یعنی کہ دین شار، اس کی نظر میں ہم کیا ہے؟ ہم کم ہو گئے نا. یعنی کہ پہلے زمانے بھی لوگ شرک کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کا دین کے بارے میں ایسی جو ہے نا بد زبانی اور ایسی جو ہے نا بد اخلاقی نہیں برتے تھے، نہیں بولتے تھے. اب جو ذہن آزادی اور فطری آزادی کا دور آیا ہے نا کہ انسان کو آزادی دے دی گئی، سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے لکھے. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز جو ہے نا سیرت نہیں، کسی کے اندر سیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھائی نہیں دکھتی. آپ دیکھیں، آپ چاہیں تو قرآن کے بارے میں جو ہے نا کرٹیسائز کریں، یا پھر آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں لکھیں، چاہے تو کسی جو ہے نا کسی پروفٹ کا مذاق اڑائیں، تو کارٹون بنا کر، چاہے تو آپ کسی بھی جو ہے نا کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. کیا کہ فریڈم آف اسپیچ، یہ کیسی فریڈم آف اسپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رکھے، اور وہ جو سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، جو عزت جس پہ لازم ہے، یعنی کہ تعظیم کا مستحق ہے، عزت کا مستحق ہے، محبت کا مستحق ہے، انسان اسی کا مذاق اڑانے لگتا ہے، اس کے دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے. تو کسی مسلمان کو یہ جو ہے نا زیب نہیں دیتا، یہ شوبھا نہیں دیتا
دیتا کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے، اور لوگ جو ہے نا اللہ کا جو ہے نا اللہ کا کیا کرے، کسی دین کو نہیں مانتے، کیا ہے اللہ کے کسی دین کو نہیں مانتے، تو پھر بھی انسان چاہتا ہے کہ ان کا جو ہے نا ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی جو ہے نا اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم آف نیم پر ہر چیز کا مذاق اڑائے یا پھر ان کو غلط ثابت کرے، یہ ان کو جو ہے نا ان کو تحقیر کرے، اس کی تحقیر کرے، ان کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کرے۔ اللہ کی جو ہے نا تخلیق میں انسان کوئی ٹیڑھا پن یعنی کجی نہیں پاتا۔ آسمان جیسے بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ، آسمان جیسے بنایا تو اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے؟ ہمیں دکھ رہا ہے نا، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور بھی چیزوں کے اندر اپنی ایک جو ہے نا حکمتیں ہیں، اور آسمان سے زمین تک ہر چیز ایک دوسرے سے جو ہے نا کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہے نا۔ پھر جس رب کی ساری چیز میں تخلیق نہیں، اس کے دین میں کیوں؟ اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، اس کے دین میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا اس کی بہت سے جو ہے نا احکامات ہماری عقل میں نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ ہماری عقل میں جو ٹیڑھ ہو گئی ہے نا، ہماری عقل جو ٹیڑھی ہو گئی، اپنی نگاہوں میں جب ہم ٹیڑھا پن آیا تو کیا ہے، سیدھی چیز بھی ہمیں کیا ہوگی، ٹیڑھی نظر آنے لگی۔ تو اسی لیے دین کا جو ہے نا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں، جو بھی اللہ کے عمل دیے گئے ہیں اس پر خوشی سے عمل کریں۔ ومن تطوع خیرن، یعنی کہ جو اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا تو یاد رکھے کہ فإن اللہ شاکر علیم، یعنی کہ اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو بہترین اجر عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آخر میں یہ جو دو صفات ہے نا، شاکر اور علیم، تاکہ انسان جو ہے نا مطمئن رہے، یعنی کہ سیٹسفائی رہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کی جو ہے نا قدردانی کی جائے گی۔ اسی لیے مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے کسی مشکل آنے پر نہیں کیا جاتا ہے، نیکی کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، تو اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کا کام ہے، یعنی کہ اللہ کی بات ماننے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیسے جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ، ابھی روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں صبر آ جاتا ہے نا، ہمارے سامنے کتنی بھی جو ہے نا ڈیلیشیس ڈش رکھ دیجیے لیکن ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیا صبر ہو جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے، اس کا اجر ہمیں ملے گا، یہ ہم سوچتے ہیں نا، مطمئن رہتا ہے ہمارا دل۔ تو ہم پھر حج کرنا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا، اگر ہماری استطاعت ہے تو ہمیں حج کرتے، تو وہاں جانے کے بعد پھر سکون ملتا ہے، اللہ کا گھر دیکھنے کو ملتا ہے، اور نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا صبر آتا ہے، ہمیں مال، پھر یہ نہیں رہتا نا کہ مال خرچ کر دیا پھر دل اندر سے روتا ہے کہ ہاں مطلب ہمارا پیسہ چلا گیا، نہیں، زکوٰۃ ہم خوشی سے جب دیتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ کسی کی مدد ہو گئی، کسی کا مطلب بھلا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا، تو اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب اپنے دل میں کوئی برا خیال آئے اور آپ کے جو ہے نا اپنے آپ کو روکنا جو ہے نا یہ بھی صبر ہے۔ اپنے آپ کو روکنا کیا ہے، اپنے آپ کو روکنا، جیسے روزہ ہے تو ہم رک جاتے ہیں کھانے سے، وہ بھی صبر ہے۔ حج گئے، پیسہ خرچ ہوا تو وہ بھی ہم صبر کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ ہے فرض کیا، وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ہم جب دیتے ہیں تو اس میں بھی صبر آ جاتا ہے نا، مال خرچ ہوتا ہے تو ہمارا دل تھوڑی نہ دکھتا ہے، نہیں دکھتا ہے نا۔ تو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے اور گناہ سے جو ہے نا بچنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر مصیبت کے آنے پر بھی ہوتا ہے۔ صبر کی صرف ایک قسم ہے، پھر فرمایا
اب آیت نمبر 159 میں نیکسٹ ڈیز ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کریں. تو کتنی باریک سی چیز ہے, آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کتنے مطلب کتنے طریقے سے اللہ سبحانہ کتنی خوبصورتی سے ہر ایک بات کو سمجھائی ہے, ہر ایک بات کو اتنی خوبصورتی سے سمجھائی کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مطلب کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب تک اتنی اچھی اچھی باتیں کی. لیکن ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے نا, تو ہمارا عمل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم بھی وہی کرتے ہیں جو جب ہمیں معلوم نہیں رہتا ہے ٹیڑھا پن کر لیتے ہیں, ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, عقل میں نہیں آتی, تو ہم سب جو ہے نا صرف سن کر کے جو باتیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں اس پہ ہم عمل کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے اس آیت سے 157 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, عمل کرنے والوں کو عمل سے بڑھ کر اجر دیتا ہے. اور عورت کی جو ہے نا تکریم پتہ چلتا ہے نا اس سے کہ اللہ سبحانہ نے ایک عورت نہیں صفا سے مروہ سے صفا کیا تھا, تو آج تک تا قیامت تک انہوں نے ان کا جو ہے نا اپنی نشانیاں بتا کر کے وہاں پہ جیسے وہ دوڑ کر کے گئی تھی اپنے بچے کے پانی کے لیے, اسی طرح سب کو قیامت تک جب جو حج کرنے جائے گا, عمرہ کرنے جائے گا, اس کو وہ چیز کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو اور شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو جائے تو کیسا معاملہ ہونا چاہیے, بغیر کسی شکوہ شکایت کے. دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بچے اپنی بیوی کو وہاں ایک دم سنسان علاقے میں چھوڑ کے چلے گئے, صرف کھجور تھوڑی سی پانی دے کر کے. ہم کتنا ان سے لڑ جاتے کہ آپ ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو, لیکن ان کا صبر دیکھیں کہ انہوں نے بھی سنا کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی نہیں مانیں, جو اللہ نے جب ان کو حکم دے دیا تو وہ وہی کریں گے. تو اس طریقے سے ان کے اندر کی جب اللہ نے بولا ہے تو پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں دیکھ لے گا. تو بغیر کسی شکوہ شکایت اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے ہمیں. ہم لوگوں کو کیا دیکھنا, ہمیں تو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بولے کہ لے جا کر کہیں چھوڑو, پر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں گے نا کہ ہمارے گھروں میں کیا ہے, کیسے کرنا ہے. کیونکہ اللہ اجر دیتے ہیں, دیتے ہوئے اخلاص اور نیت دیکھتا ہے, مرد اور عورت نہیں دیکھتا. تو اللہ کے احکامات پر خوشی سے عمل اللہ کو جو ہے نا پاس بہترین اجر کا سبب بنتا ہے, بہترین اجر کا سبب بنتا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو گئی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سنیے گا, ایک بار نہیں دو بار نہیں, جتنی بار سنیں گے تو پھر آپ کے دل کے اندر وہ جو محبت آئے گی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, آپ کو بتا نہیں سکتے. پھر جو چیز ہم کرتے ہیں پھر اس پہ ہم کریکشن کرتے جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہم غلط کرتے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہیے. تو پھر گھروں میں کیسا ہوگا کہ سکون آنے لگے گا, گھروں میں ایک دم پیس آنے لگے گا, آپ کا مائنڈ پیس میں رہنے لگے گا, آپ کے اندر وہ سکون جو آئے گا نا, تو آپ خوشی سے پھر ہر وہ کام بھی کر سکتے. کیونکہ ذہنی سکون اگر نہیں رہتا نا تو انسان کے ساتھ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے, بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے. پھر ہمیں صلاحیت ہی نہیں رہتی ہمارے اندر اچھا کچھ سوچنے کی, صرف نگیٹو تھنکنگ ہم جو ہے نا سوچتے رہتے ہیں. اسی لیے پیس آف مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے جب ہم اس سب چیزوں پہ اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو اپنی لائف میں پیس آنے ہی لگتا ہے, آئے گا ہی آئے گا. کیونکہ ہم ایک ون ٹائپس آف اللہ کا حکم بھی تو مانتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی دے گا, رحمتیں بھی دے گا, اپنی رحمت سے سب کچھ نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے ہماری تفسیر مکمل ہو گئی. ہم سب جو ہے نا ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب جو ہے نا ایک ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.